अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दस्तगीर साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। आटे की कीमत आसमान को छू चुकी है, फ़ी किलो तकरीबन 70 रुपये इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। ये बहरान पैदा कैसे हुआ, और पाकिस्तान ने अगर गंदम की दरामद ही करनी थी तो इससे पहले गंदम की एक्सपोर्ट क्यों की गई? ये पॉलिसी का मैटर है या फिर इसमें कुछ और लोग हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं? इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी पेशरफ्त हुई हुकूमत की जानिब से। अहम रहनुमा नईमुल हक साहब, उन्होंने कहा कि अपोजिशन इशारा करे। इमरान खान साहब अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। अब ये इशारे क्या, ये जो ऑफ़र है हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन इसको कबूल करती है? सियासी बेयकीनी ख़त्म होगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, इन हाउस तब्दीली की फिर से बात की है। अगर इतनी ही नागुज़ीर है इन हाउस तब्दीली तो पाकिस्तान वो कब आएंगे, ये भी सवाल है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। कुछ और भी मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, हुकूमती इत्तेहादियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये जो नईमुल हक साहब ने बात की कि अपोजिशन इशारा करे तो इमरान खान साहब उनसे बात करने को तैयार हैं, क्या ये PTI का कोई पॉलिसी शिफ्ट है? बज़ाहिर तो मेरे ख्याल से इस हद तक आप शिफ्ट कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स की हद तक आप कह सकते हैं कि शिफ्ट है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो वैसी की वैसी हैं। वो उन्होंने इंकशाफ किया कि खान साहब बड़ी कंसिलेटरी स्पीच करने वाले थे असम्बली में, अपोजिशन ने करने नहीं दी। मतलब आज आके उनकी तान जो है अपोजिशन पर टूटती है, लेकिन जो यूनिलेटरल स्टेप्स जो उठाने चाहिए हुकूमत को वो तो नहीं उठाए जा रहे। मेरा तो राय यही है, लेकिन मेरे ख्याल से खुरम दस्तगीर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे कि आप इतनी अच्छी ऑफ़र आपको मिल रही है खुरम साहब, तो आप क्यों उसको धुतकार रहे हैं बल्कि रद्द कर रहे हैं? जी, हमारी इमरान खान साहब को तो ये एक एडवाइस भी है और एक मशवरा भी है कि इशारा अगर चाहिए तो पाकिस्तान के अवाम को दें, अपनी हाकमियत बेहतर करें। ये पिछले एक साल में अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में तकरीबन डबल हुई हैं, 84%। खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि बढ़ी हैं। और जो आटे का बहरान आया है, ये हमें सिर्फ याद करने की बात है कि 71 सालों की हुकूमतों में आटा 35 रुपये किलो तक पहुंचा और 16 महीने की इमरान खान की हुकूमत में वो 35 से 70 हो गया। तो जिस तरह शेक्सपियर ने कहा था, देयर समथिंग वेरी रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो यहाँ जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो उसमें बहुत रॉटन पॉलिसी मेकिंग हुई है। क्योंकि चीनी भी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 45 रुपये थी, आज वो 85-90 रुपये है। तो यहाँ हमने ये देखा है कि इमरान खान की हुकूमत आते ही वो माफियाज जिनको तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद नवाज शरीफ ने रोक कर रखा हुआ था, वो खुलकर खेल रहे हैं और जहां उनका जी चाहता है वो कीमतें बढ़ा देते हैं। उन्होंने वो चीनी की कीमत 45 से 85 ले गए हैं, वाटे की कीमत 35-70 ले गए। ऑल दिस टाइम अगर उसका मंतकी तज्जिया करें कि पाकिस्तान में कोई सप्लाई शॉक नहीं आया, कोई ऐसी नागहानी आफत नहीं आई, या जो फसलें हैं वो उनमें कोई इस तरह का मैसिव ब्रेक डाउन नहीं हुआ कि जी फसल जो है वो पहले के मुकाबले में आधी रह गई। तो यहां जबकि कोई सप्लाई शॉक नहीं है और हुकूमती वज़रा की ज़बानें थक नहीं रही कहते हुए कि मुल्क में वाफर जो है वो गंदम मौजूद है, तो फिर 35 से 70 जाना, इसका मतलब है कि किसी ने किसी जगह पर बहुत बड़ा पैसा बनाया है इस हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए। तो इमरान खान साहब को तो अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए, जहां खारजा पॉलिसी के इश्यूज बड़े गंभीर बन गए हैं, हिंदुस्तान से भी, अमेरिका से भी, और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भी। लेकिन यहां जो है वहां बजाय ये कि वो इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि उनको अपोजिशन की तरफ से कोई ये प्रेशर नहीं था कि गंदम की कीमत जो है या आटे की कीमत 70 रुपए की जाए। ये इनकी अपनी नालायकी और नाअहली है जिसने पाकिस्तान के अवाम को भूख में मुब्तला कर दिया। ठीक है जी, ये तो सही है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था वो ये था कि आपको कोई बाज़ाब्ता ऑफर हुई है मुज़ाकरात की हुकूमती जमात की तरफ से? कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई सिलसिला जुम्बानी बढ़ा? क्योंकि जी हमें नईमुल हक ने कहा कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे, ये तो आप भी कहते हैं, लेकिन खान साहब तो हमेशा कुछ लो कुछ दो को मुकमुका कहते रहे।
جی وہ ظاہر ہے یہ اب غالباً 1666واں یو ٹرن ہوگا جو عمران خان صاحب لیں گے. جو باضابطہ آفر ہوئی اس میں آفر اسے نہیں کہہ سکتا کہ جب پچھلے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو ہے اس کے آخر میں یہ کچھ ڈسکشنز ہوئیں کمیٹی کی نیب لا کے بارے میں، وہ بھی ابھی تک جو ہیں وہ انکنکلوزیو ہیں. تو اس کے بعد سے کوئی ایسی، جب سیشن ختم ہو گیا اس کے بعد سے کوئی حکومت کی طرف سے سنجیدگی دکھائی نہیں گئی. تو یہ صرف ایک نعیم الحق صاحب نے کہہ تو دیا ہے، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف فقط تقریر کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. جی اچھا خرم صاحب، یہ جو آپ نے آفر کی بات کیا، آپ نے وہ نیب آرڈیننس کو لے کے جو کمیٹی کا ذکر کیا، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے وہ اس کو چیئر کیا تھا، کافی معاملات اس پہ طے ہوئے تھے اور ایک ہمیں اتفاق نظر آ رہا تھا بہت سے معاملات پہ. لیکن کیا یہ صرف نیب آرڈیننس تک ہی آفر ہے یا اور بھی کوئی معاملات ہیں جس پہ آپ کو حکومت کا رویہ لگ رہا ہے کہ دیگر جو آپ کے ریزرویشنز ہیں ان کو لے کر بھی حکومت اب آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں اشارہ کر دیں تو اپوزیشن اشارہ کر دے عمران خان صاحب کو. جی حکومت بالکل نالائق تو ہے ہی، لیکن کسی بھی معاملے میں اس کو سنجیدگی سے فالو اپ کر کے اس کو کنکلوڈ کرنے کی مکمل طور پر نااہل ہے یہ حکومت. یہ کسی بھی ایشو کو نہیں لے کر آخر تک پہنچا سکتے، جس کا ہم نے بار بار ان 16 مہینوں میں طریقہ کار دیکھا ہے. تو نیب لا میں انہوں نے خود آرڈیننس اپوزیشن کے پریشر پر نہیں کیا تھا، اور جب آرڈیننس ایک دفعہ آ گیا اور انہیں معلوم ہے کہ اس کو پاس کروانے کے لیے ضرورت ہے دونوں ایوانوں میں، تو انہوں نے ڈسکشن ہم سے شروع کر دی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر اگر حکومت چاہے تو وہ انیشیٹو لے سکتی ہے. جو کچھ ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکاری اداروں کی نجکاری ہے، اگر اس کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا ہو، کیونکہ 16 مہینے میں اگر میں نے بڑا اس پہ غور کیا ہے، میں بھی نظامی صاحب مجھ سے بہتر تجزیہ اور مشاہدہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سوائے مرغیاں اور کٹے دینے کے اس حکومت نے معاشی پالیسی میں کوئی نئی بات نہیں کی پاکستان کے عوام کے لیے. تو مرغیاں اور کٹے تو وہ انہوں نے بات کی اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کر سکے، اس کو بھی فالو تھرو نہیں کر سکے، وہ بھی عوام تک پہنچا نہیں سکے. تو کہیں بھی یہ ایشو نہیں ہے. اور اگر نیب کے اوپر بھی یہ واقعی سنجیدہ ہوتے تو قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی اس کمیٹی کی میٹنگز ہو سکتی ہیں، لیکن اب 1 ہفتے سے زائد ہو گیا ہے، وہاں بھی مکمل خاموشی ہے. تو حکومت جو ہے یہ صرف اپنے چند دن گزارنے کے لیے، جس کو ڈنگ ٹپاؤ کیا جاتا ہے پنجابی میں، اس کا یہ کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کریں گے. لیکن اصل جو ان کا ایجنڈا ہے کہ ایک تو مافیا کو جو ہے وہ پیسے کمانے کا ذریعہ فراہم کرنا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے اقربا اور دوستوں کو نوازنا ہے، اور بس کسی بھی طرح حکومت قائم رکھنی ہے، اپوزیشن کو متون کرتے رہنا ہے. فوڈ سیکورٹی جو ہے، منسٹر آف فوڈ سیکورٹی خسرو بختیار، وہ تو کہتے ہیں یہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اور حکومتی ذرائع آج جو میٹنگ ہوئی اس کے حوالے سے یہ پتہ لگا جو ECC کی کہ یہ فروری میں آ کے گندم آنی شروع ہوگی اور 31 مارچ تک یہ کرائسس جو ہے ڈسپیٹ ہوگا. تو اس میں یہ پلاننگ کا بھی فقدان ہے، اور کیا کچھ ایسے مافیاز ان کے درمیان تو نہیں بیٹھے ہوئے حکومت کے جنہوں نے یہ کرائسس کریٹ کیا؟ جی یہ دونوں باتیں ہیں نا جی، کہ ایک تو گندم جو ہے وہ انتہائی سینسٹیو، چونکہ پاکستان کے عوام کے لیے روٹی کا ایسا بنیادی معاملہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ آپ ذرا سا بھی سگنل نہیں بھیج سکتے. ہماری حکومت میں ہم پر یہ کرٹیسزم تھا کہ ہم نے بہت زیادہ سٹاکس رکھے ہوئے تھے گندم کے، لیکن وہ پالیسی درست تھی کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی بہت ہے. تو یہی ایشو تھا کہ اب اگر یہ کہتے ہیں، اول تو جس حکومت نے خود 5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اور اب وہ کہتے ہیں ہم 3 لاکھ ٹن جو ہیں وہ امپورٹ کریں گے، تو یہ پاکستان کے عوام کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، یہ مذاق ہے اور ان کی نالائکی اور نااہلی کی داستان ہے. دوسرا ایشو یہی ہے کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں اور اس میں اب کافی ویریفائی ہو چکا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال کے وسط میں جب یہ پتا چلا کہ گندم کی فصل جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کے اوپر بین لگایا، لیکن ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی کہ بین کے باوجود
ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ افغانستان سمگل ہوئی ہے. اس میں ان کے کچھ منظور نظر فوڈ ڈپارٹمنٹ، پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں خاص طور پر راولپنڈی ڈویژن کے، ان کے بھی کچھ نام آ رہے ہیں کہ ان کی ایما پر جو ہے وہ گندم افغانستان میں سمگل ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ سپلائی کا ایک مصنوعی بحران ہے جس نے مافیا کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ جو 71 سالوں میں کام نہیں ہو سکا کہ 35 روپے کلو آٹا آیا تھا وہ آج 70 روپے ہو گیا. جی اچھا خرم صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ پنڈی ڈویژن کے لوگ ہیں، کیا کوئی آپ کسی کا نام لینا چاہیں گے کون ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی فصل کم ہوئی ہے آپ کے دور کے مقابلے میں، کیا وہ جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے، قابل کاشت رقبہ ہے، وہی محدود ہو گیا ہے، لوگوں نے اور فصلیں اگانا شروع کر دی ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے جس وجہ سے یہ کم ہوئی ہے؟ جی اس کی اسٹریٹ فارورڈ ریزن 3 ہیں جس کی وجہ سے فصلیں، صرف گندم کم نہیں ہوئی، چاول بھی کم ہوئی ہے اور کپاس تو بہت ہی کم ہوئی ہے، اور پاکستان میں ایک اور بحران پیدا ہو گیا ایکسپورٹرز کے لیے اور اوور آل اکانومی کے لیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کسانوں کو جو یوریا ہے اور ڈی اے پی ہے ان دونوں پر سبسڈی دی تھی، جس کی وجہ سے کسان کو یوریا 1200 پر اور ڈی اے پی جو ہے وہ 2500 پر اویلیبل تھی. اس حکومت نے آ کے وہ سبسڈی ودڈرا کی. اب وہ دوبارہ یوریا جو ہے وہ 2021 پر گئی اور جو ڈی اے پی تھی وہ 2500 سے 4200 پہ گئی. تو کسان کا جو یہ ان پٹ تھا وہ بہت مہنگا ہو گیا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ ہم نے کسان کو بجلی پر سبسڈی دی تھی، 5.5 روپے یونٹ کے اوپر ایک فلیٹ ریٹ دیا تھا، وہ انہوں نے آ کے سبسڈی ودڈرا کی، وہ ریٹ گیا دوبارہ 8.5 پہ. تیسرا ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے جو ڈی ویلیویشن کی ہے اس کی وجہ سے جو زرعی ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں اینی ویئر فرام 200 to 400% اضافہ ہوا ہے. اب یہ 3 جو کروشل انپٹس ہیں، کھاد، بجلی اور ادویات، یہ تینوں پچھلے سیزن میں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور جس کی وجہ سے کسان نے اپنے پورے ان پٹ سے یوز نہیں کیے، اور ہم نے یہ نتیجہ دیکھا ہے کہ صرف گندم نہیں، گندم، چاول، کپاس تینوں اس دفعہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے. تو خرم صاحب، یعنی کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہسٹورک لو ہے، یعنی نیگیٹو ہے. ایگریکلچر سیکٹر بھی گروتھ کم ہوئی ہے یا ایک ناکام ہے اس معاملے میں بھی. تو اگر یہ سب کو ملایا، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جی جو ہاٹ منی آ رہی ہے شاید اسی کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا نام دے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ایکسپورٹ بڑی بڑھا دی ہیں، ہم نے امپورٹ بڑی کم کر دی ہیں اور سب ستوں خیر ہیں. اگرچہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوا ہے تمام عالمی اداروں نے، UN کی بھی رپورٹ یہی کہتی ہے. تو یہ تو بڑا کوئی جو ٹرن اراؤنڈ ہے اکانومی کا سو کالڈ، یہ تو بڑا گمبھیر سا معاملہ لگتا ہے کہ اس سال میں بجٹ آنے تک تو بالکل برکس نکل جائے گا قوم کا بھی اور حکومت کا بھی. جی نظامی صاحب، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے. ایک معیشت کی بہت ہی بھیانک اور پریشان کن تصویر جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور میں آپ کو بطور پاکستانی کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ میں اپوزیشن کا رکن ہوں، میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، ان کو ہم 70 روپے کلو آٹا جو ہے کس طرح کھلائیں گے؟ یا ابھی اس سیزن میں اگر آپ پوچھیں گے اپنے 92 چینل کے سٹاف سے بھی، جس قسم کے بجلی اور گیس کے بل آئے ہیں ہم سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پریشان کن ہے کہ ہم یہ کیسے بل دیں گے. تو یہ جو ایشوز ہیں، یہ معاملہ جو تجربہ ہمیں آئی تھنک جو خلاصہ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ جو عمران خان ایکسپیریمنٹ تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. اور آپ نے درست کہا، یہ 8واں مہینہ تھا دسمبر 2019 جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہوئی. پچھلے مالی سال میں 4% ڈاؤن ہوئی. پہلے 6 ماہ اس جو مالی سال کے گزرے ہیں اس میں مزید 6% ڈاؤن ہوئی ہے ہماری جو صنعتی کارکردگی. جی ایگریکلچر جو مسلم لیگ نون کے آخری سال میں 3.8% تھا، ان کے پہلے سال میں گھٹ کر 0.8% رہ گیا. اور اس دفعہ شاک یہ ہے کیونکہ کاٹن کی بہت جو فصل ہے وہ 9 ملین بیلز تک بھی نہ پہنچے، تو وہ بھی مائنس میں جائے گا. اور اوپر سے مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کا 5واں مہینہ ہے. بریک لیتے ہیں، ہمیں ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. آپ کی کہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو اپوزیشن کے پاس
عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا آپشن بچتے ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب جو -1 کی بات کرتے ہیں، اگر -1 اتنا ہی ناگزیر ہے تو وہ پاکستان کب واپس آئیں گے؟ بریک کے بعد ان معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں سے ناراض ہیں۔ ایک تو وہ رہبر کمیٹی کا مستقبل کیا ہے، اور دوسرا مولانا کے بغیر یہ -1 از اٹ پاسبل؟ نہیں، مولانا ہمارا حصہ ہیں، ہم مستقل ان سے رابطے میں ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی اجلاس کے دوران جو ہے ہمارے نمائندے ایاز صادق ان سے ایک تفصیلی گفتگو کر کے آئے ہیں، اور اس ہفتے بھی ان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مولانا کے اپنے ان کے جو مقاصد ہیں، جہاں تو وہ جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم سب اکٹھے ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ ابھی ایک کچھ تھوڑا سا تعطل آیا ہے، لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ رابر کمیٹی ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو کر یہ مان رہے ہیں آپ کہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ناراضی ہے؟ ایک صرف یہ ہے، جس طرح وہ دیکھیں نا جی، رابر کمیٹی میں جو ہمارے مین نمائندے تھے احسن اقبال کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو اس کی وجہ سے بھی ایشوز اٹھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا جو بغض اور کینہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نئے کیس بنا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر۔ اچھا جی، نہیں بنا لیں، شہباز شریف پہ نئے کیسز بنا رہے ہیں۔ تو وہ یہ جو معاملہ ہے کہ نیب کو ایک سیاسی انتقام کا اوزار کے طور پر اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی جاری ہے۔ لیکن جس طرح نظامی صاحب نے شروع میں کہا، جس قسم کا اکنامک کلیپس ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں یہ حکومت چل نہیں سکتی، اور بجائے یہ کہ ان ہاؤس چینج کر کے ایک کمزور حکومت دوبارہ بنائی جائے، انتخابات اس تعطل کا اور بحران کا واحد حل ہے۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو ذکر تو ہوا مولانا فضل الرحمان کا، وہ ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑے سے تو شاکی ہوں گے کہ بڑی نیم درون نیم برون ٹائپ کی آپ لوگوں نے شرکت کی ان کے دھرنے میں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا گھاؤ ان کو لگایا جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے اس کی امینڈمنٹ کے حق میں، جو سروسز ایکٹ کے، تو آپ نے مولانا کو پوچھا تک نہیں، ان کو مشاورت نہیں کی، اور بلکہ پیپلز پارٹی کو تو پی ایم ایل این سے گنا کہ ان سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ چلیں یہ تو ایک ایشو ہوا، لیکن جو ایک بنیادی ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ ایک دم یہ جیسے ہی یہ آرمی ایکٹ پاس ہوا ہے، 3 سال کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس کے ماہ بعد ایم کیو ایم نے اعلان بغاوت کر دیا، بی این پی جو پہلے ہی کہہ رہی تھی انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا، حتیٰ کہ باپ پارٹی بی اے پی جو ہے، جو کہ مطلب ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے ایک قسم کی، وہ بھی آنکھیں دکھانے لگ پڑی۔ جی ڈی اے جو ہے ہی ان کی پیداوار، وہ بھی ناراض ہو گئی، اور اب حکومت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کچھ بنانے کی کوئی جہانگیر ترین اور پرویز خٹک اور اس سے پہلے اسد عمر صاحب نے کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو تو یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور لگتا ہے انہوں نے گھر پورا کر لیا ہے۔ چودھری برادران جو ہیں وہ کھلم کھلا ان کے جو ارکان ہیں، چیمہ صاحب اور آغا کامل علی آغا، وہ بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ۔ تو یہ جو نقشہ ہے، اس میں آپ ان ہاؤس تبدیلی کریں یا نہ کریں، کوئی اس قسم کا خطرہ لگتا ہے آپ کو کہ حکومت ہی کلیپس کر جائے، اپنی عدوی اقصیت نہ برقرار رکھ سکے، صوبہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی؟ جی، یہ جو عمران خان صاحب کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، وہ کبھی بھی سٹیبل اور متانت اور سنجیدگی کی طرف نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ بغض اور کینے اور امپلسو بیہیویئر ہے، وہ آپ اردو ترجمہ بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ جو ان کا امپلسو بیہیویئر ہے، جو ان سے عجیب و غریب قسم کی تقریریں بھی کرواتا ہے، جو ان سے یو ٹرن بھی کرواتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرواتا ہے، پھر انہیں مجھے واپس لینی پڑتی ہیں، تو ان کی امپلس جو ہے وہ، میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو پہلے 100 دن ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو کہا تھا میں تو اگر زیادہ ایشو ہوا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اب یہ وہ شخص ہے جس کو کہتا ہے جی میں نے 22 سال کی جدوجہد سے حکومت حاصل کی ہے، تو حکومت حاصل کرنے کے 100 دن کے اندر اندر وہ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا جی میں جو ہے اسمبلی توڑ بھی سکتا ہوں۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ضرور ہے، لیکن ایز آئی سیڈ
جہاں اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں، نئے انتخابات کے معاملے میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF مولانا فضل الرحمان، یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ نئے انتخابات کے معاملے میں بالکل متحد اور متفق ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں بجٹ سے پہلے پاکستان میں نئے انتخابات ہوں، تاکہ عوام کو بھی اور ملک کو بھی ایک نیا فریش سٹارٹ دیا جا سکے، اور یہ جس گڑھے میں عمران خان صاحب نے ہمیں دھکیل دیا ہے، معاشی گڑھے میں بھی اور خارجہ پالیسی گڑھے میں، اس سے قوم کو باہر نکالا جائے. کیونکہ نظامی صاحب، میں اور آپ ہم سوچ نہیں سکتے، میرے تو ووٹر مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ عوام کس قدر تکلیف میں ہے. جس جگہ میں جا رہا ہوں اپنے شہر گوجرانوالا میں جو میرا حلقہ ہے، پہلا سوال صرف ایک ہی ہے، اور وہ پنجابی میں کرتے ہیں کہ ایس حکومت نو کدوں کٹ رہے ہو. ایک سوال کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کرتے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں مانگتے. تو ایک ہی سوال ہے پوری قوم کی زبان کے اوپر کہ اینا ظالمہ نو کدوں کٹ رہے ہو. جی ٹھیک، کدوں کٹ رہے ہو. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے لبوں پہ یہی سوال ہے کہ کدوں واپس آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اے ساریاں گلاں پاکستان چ بہ کے کدوں کرن گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے عمران خان صاحب کے اتحادی کیا چاہتے ہیں ان سے، صرف ترقیاتی فنڈز یا اور بہت کچھ. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، پورے ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آٹا ہے، اور آٹے کا بحران اس وقت نہ صرف اپوزیشن اس کو لے کے باتیں کر رہی ہے، بلکہ جو حکومتی اتحادی، جس طرح بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ بھی اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. مونس الہی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کے لیے گندم اگانے والا صوبہ آٹے کی قلت اور مہنگائی کا شکار کیوں ہے؟ یہ محض سوالات ہی ہیں یا ان کے پیچھے بہت کچھ بھی ہے، سیاست بھی ہے، کوئی ڈیمانڈز بھی ہیں؟ واٹ از دیٹ؟ دیکھیں نا، سیاست تو ہے ہی، ہر ایک چیز میں سیاست ہوتی ہے. اور اصل میں جو پنجاب میں PMLQ کی سیاست ہے وہ بھی عجیب تضادات کا شکار ہے. کہ ایک طرف تو وہ بظاہر چودھری پرویز الہی ریکارڈ میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم مونس الہی بزدار صاحب کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ گلہ ہے کہ ان کے جو بہال نگر ہے یا منڈی بہاؤدین ہے یا گجرات ہے اور جو اضلاع ہیں، ادھر ان کی بیوروکریسی بات نہیں مانتی، ان کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن بات نہیں مانتی، پولیس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ان کے مخالفین کو پذیرائی بخشی جا رہی ہے. آپ اگر اس ساری چیز کو لیں تو مونس الہی کے بیان کو اس کانٹیکسٹ میں ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن مونس الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے سبسٹنس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بارے میں موجودہ حکومت کو خالی مورود الزام ٹھہرانا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں جو ایسٹ پنجاب یعنی جو بھارتی پنجاب ہے، اس میں جو ییلڈ پر ایکر ہے، چاہے کاٹن کی ہو، چاہے ایگریکلچر اور جو پروڈیوسز ہوں، چاہے گندم کی ہو، وہ کئی زیادہ ہے پاکستان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چھوٹی ہولڈنگز ہیں. یہاں پہ یہ جو جاگیردار اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی جاگیریں لے کے، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم ہے، سائنٹیفک طریقے استعمال نہیں ہو رہے ایگریکلچر کے لیے. اور ستم ظریف یہ ہے کہ مثلاً اس حکومت کے پاس جہانگیر ترین جیسا ایسٹس موجود ہیں جنہوں نے ماڈرن فارمنگ کی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایگریکلچر میں جدید ذرائع استعمال کیے جائیں تو اس کا ضرور ایسٹ ملتا ہے. اور پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اس میں یہ بات شرمناک ہے جو یہ گندم کا جو کرائسس ہوا ہے. اور دستگیر صاحب نے یہ درست کہا کہ کوئی ایسی کوئی ناگہانی آفت نہیں آئی، کوئی بارشوں کا فیلئر نہیں ہوا، کوئی کراپ فیلئر نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ پھر بھی یعنی معاملات اتنے دگر ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے سیاست بھی ہے اور کچھ لانگ ٹرم ایشوز بھی ہیں اور کچھ شارٹ ٹرم نظامی صاحب پلاننگ بھی ہے. یہ جو خرم دستگیر صاحب نے 3 بنیادی وجوہات بتائی تھیں گندم کی کمی کی، وہ تو شارٹلی وہی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ہے.
اور اس پہ قابو نہیں پا سکے اور کسان جو ہیں وہ اس طرح پیداوار نہیں دے سکے. یہ بات جو انہوں نے کہی نا، یہ میں نے رپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا میں، کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو کس کی نہیں بڑھ گئی، ایگریکلچر انپٹس بڑھ گئی ہیں، کیونکہ آپ کو مصیبت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے چاہیے. آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے آپ کو سبسڈیز کو ختم کرنا پڑا ہے یا کام کرنا پڑا ہے. تو اگر یہ معاملات جس طرح ہوں تو مہنگائی کی وجہ سے انپٹس میں اضافہ ہوا. کس کی انپٹ میں اضافہ نہیں ہوا؟ کون سا کاروبار ایسا ہے جو کہ پاکستان میں بہت پھل پھول رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہے نظامی صاحب، بالکل ایسے ہے. لیکن ونس اگین ذرا یہ جو دوسرے صوبوں سے اتحادی ہیں، بلوچستان سے، سندھ سے MQM والے، GDA والے، یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی ہے نظامی صاحب. ابھی تک ایک طرح کا نفسیاتی طور پہ یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ان کے معاملات کچھ طے بھی ہو گئے ہیں تو پھر ببانگ دوحل عمران خان صاحب سے ہاتھ کیوں نہیں ملا لیا جاتا، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کمنگ بجٹ ہے. جی اس میں جو ہے نا 2-3 ایشوز کو آپ مد نظر رکھیں. جی عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو فار گرانٹڈ لیا. وہ اس لیے فار گرانٹڈ لیا کہ ان کا خیال تھا کہ جو پنیری لگائی گئی ہے، جو پنیری لگائی گئی ہے اس کو جو پانی ملتا رہے گا تب تک وہ پھلتی پھولتی رہے گی. لیکن یہ جو ایک دم جو پالیٹکس کے اندر تبدیلی آئی ہے نا، یہ یعنی آصف سعید کھوسہ جو ہیں وہ کل مجھے ایک شادی میں ملے تھے. وہ وعدے وہ کہہ رہے تھے وہ کہیں نہیں جا رہے. سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے کہ وہ کسی اسکالرشپ پہ باہر جا رہے ہیں، پھر وہ یہیں پہ ہیں. انہوں نے جو یہ کیا کام نا، اس سے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو کوالٹیٹیولی بدل دیا. یعنی یہ جو ویسے تو اگر دیکھا جائے نا تو بھارت برطانیہ میں تو آئی نہیں، کوئی نہیں ہے. پاکستان بھی روایت چلی آ رہی تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی، کبھی دے دی کبھی نہ دی. اس کو ایک کوڈیفائی کرنے کے چکر میں انہوں نے جو مجبور کر دیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے. اب وہ ایک دفعہ بورڈ آ گئے، اس سے خان صاحب جو ہیں وہ واحد آپشن نہیں رہے. اس کے بعد ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں. باقی جو مونس علائی نے بات کہی ہے اکانومی کے بارے میں، جو دستگیر صاحب نے بھی بتایا، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. خان صاحب کو اب اپنے اوپر رلائے کرنا پڑے گا، اپنے بازوؤں پر، اور انہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی. یہ اپنے ایلچی بھیج کے جو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ ایگو سیٹسفائی کریں اپنے بھائیوں کے. ٹھیک ہے کہ ان کے پاس، یہ بھی وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، بینکرپٹ ہیں وہ. یہ روایت ہی غلط ہے کہ آپ پیسے دے کے لوگوں کو آفیشلی کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کی لائلٹیز خریدیں. جی اچھا نظامی صاحب، یہ مولانا کی ناراضی کی جو خبر آئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے، مولانا کیا ساری کشتیاں جلا کے ناراض ہوئے ہیں، یا پھر یہ صرف کچھ ناز نخرے ہیں جس طرح حکومت کے اتحادی یار آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہے مولانا کے بارے میں. آپ نے تیسری دفعہ پوچھا ہے یا چوتھی دفعہ سوال. میں نظامی صاحب آپ سے اسٹریٹ پار ہے ان کے پاس. نہیں اسٹریٹ پار جو ہے ان کی، وہ تو ٹھس ہو گیا معاملہ. دھرنا مرنا ان کا جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے وہ اسٹریٹ پار کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے مفادات مختلف ہیں، PMLN ہو یا PPP ہو. تو مولانا کے کتنے بندے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو کو بہت بڑا طوفان مچ جائے گا، یہ ذرا مجھے بتائیں آپ. نظامی صاحب یہ کسی دوسری جماعت کی ریپلیسمنٹ تو ہو سکتے ہیں مولانا کے بندے جو اتحادی ہیں اس وقت؟ ہاں وہ تو ہو سکتے ہیں جی، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا جو ہیں وہ کوئی بے اصول سیاستدان ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے آج پھر ایک انٹریکشن کیا ہے اور وہاں ذکر ہوا جو ویژن ہے ملیشین پرائم منسٹر مہاتیر محمد کا. تو پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، ان کے فالوور تھے، لیکن یہ بہت سی باتیں، بہت سے کنفلکٹ بھی پاکستان کو دیکھنے میں ملے. اگر تقابل کریں مہاتیر محمد صاحب کی شخصیت کا، ان کی زندگی کا، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی زندگی کا، ویژن کا، آپ کو یہ سملر پیج پہ نظر آتے ہیں یا کوئی ڈیفرنس بھی ہے؟ دیکھیں وہ وزیر اعظم رہے اپنے ملک کے سالہ سال، 1981 سے لے کے 2003 تک 22 سال فائز رہے وہ، اور ان کا سیاسی سفر جو ہے 40 سال تک محیط ہے. عمران خان صاحب نے تو سفر شروع کیا، ان کی بڑی ہمبل بگننگس تھیں، ملے ہیں وہ، اور ان کی جو دادی جان ہے غالباً ان کا بڑا اس میں ہاتھ ہے ان کی تربیت میں.
اور وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے. سنگاپور سے انہوں نے MBBS میں بھی داخلہ لیا تھا. لیکن بات دیکھیں نا, وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح کا مافیاز کا ان کو شکار ہیں, میں بھی اسی قسم کے مافیا کا شکار ہوں. ہو سکتا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہو, لیکن اگر مہیتر صاحب کے دو سائڈز ہیں, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. میں بائی دا وے کئی دفعہ ملیشیا گیا ہوں, وہاں پہ بڑا ایک نازک قسم کا مکس ہے چائنیز اور ملے کے درمیان. جو ملے ہیں ان کو بوما پترا کہتے ہیں, جو سن آف دا سوائل ہے, سن آف دا سوائل کی حکومت ہے, لیکن چائنیز اتنے زیادہ ہیں وہاں کہ بعض چائنیز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت زیادہ ہے. اور چائنیز جو ہے وہاں بگ بزنس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, اس پہ وہاں ہنگامے بھی ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں پہ اس قسم کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ملیشیا میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بڑی کنٹرول ڈیموکریسی ہے. وہاں اخبار جو ہیں وہ پابند ہیں. اخبار جو ہے کوئی گستاخی کرے تو اس کو لائسنس لینا پڑتا ہے ہر سال, جو رینیو ہوتا ہے. یہ ایک تو نا لیکچریشن مل گیا, پھر اس لائسنس کو رینیو کرنا پڑتا ہے. جی, جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں. ان کا کلچر مختلف ہے, ہمارا کلچر مختلف ہے. خان صاحب اگر چلیں, یہ دیکھیں انہوں نے قربانیاں دی, لیکن انہوں نے دیکھیں میں جتنی دفعہ گیا ہوں کوالالمپور اور ملیشیا میں اور بھی جگہ گیا ہوں, وہ ہر دفعہ وہ نئی سے جہت ہوتی ہے. نہیں, جو آپ دیکھیں گے تو جو کوالالمپور ہے وہ کسی بھی مغربی اس سے دارالحکومت یا کسی بزنس سٹی میٹروپولس سے کم نہیں ہے. جی جی. لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ آپ اگر خان صاحب اگر بننا چاہتے ہیں تو ایک تو ان کو یہ دماغ سے بات نکال دینی چاہیے کہ جی وہ 400 چینیوں کو جس طرح جیل میں ڈالا میں, وہ اور پتہ نہیں 500 کو ڈال دوں گا یا 1000 کی بات کی, میں شیور نہیں 100 یا 1000 ہے. جی جی, بڑے نمبر کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, CPNE کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز, آپ صحافت کی بات کر رہے ہیں, آپ CPNE کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ایک رپورٹ آپ نے جاری کی پچھلے سال میں صحافت کو لے کے پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا, یہ سٹیٹس جو آپ نے بتائے ہیں یہ خاصے الارمنگ بھی ہیں. اور اس رپورٹ کے بعد آپ سمجھتے کیا ہیں, سجیشنز کیا ہیں سرکار کے لیے, حکومت کے لیے, دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے CPNE کی جانب سے؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو انسیڈنٹس ہیں ان کا تعلق چھوٹے صوبوں سے, خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان سے. اب ہمیں چاہیے کہ یہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. لیکن یہ معاملات جو ہیں مطلب حتک عزت کی بجائے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لگا دینا, وہاں تو چھوٹے صوبوں میں تو کوئی پھر جو ہے جرنلسٹ مارے گئے اتنے پاکستان میں, اور پھر یہ پتہ نہیں لگتا کہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو کیا کر رہے ہیں یہاں میڈیا کے ساتھ. اب یہ اس میں کیا کرنا چاہیے, اس میں بہت سارے جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ کرنے والی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ خود جو اخباری مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا انیشیٹو لیں. پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہونی چاہیے, عدلیہ کو آزادی ہونی چاہیے کہ, اور وہ بجائے کہ ان کے خلاف اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جائیں. آزادی اظہار اور تحریر کو یقینی بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلچر کی ضرورت ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں دو طرح کے خطرات ہیں جو جرنلسٹ کو ہیں. ایک تو وہ ہے جو آزادی اظہار کے حوالے سے حکومتوں کے یا اور قوتوں کے میڈیا کو ہیں. دوسری طرف سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جو انتہائی انٹالرنس کا معاملہ ہے, وہ بھی میڈیا پر چڑھ دوڑتی ہیں. تو یعنی دونوں طرف سے یہ معاملات خراب ہیں. اور تیسرا جو ہے جس کا تعلق CPNE سے براہ راست نہیں ہے, وہ جو میسیولی جو سینکڑوں کے حساب سے جو صحافی جو ہیں وہ اپنی جابز جو ہیں وہ کھو چکے ہوئے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ہیں, اور جو ہیں ان کو 8-8 10-10 ماہ بڑے بڑے سو کالڈ گروپ جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں دیتے. تو باقی تو آپ چھوڑ دینا جو چھوٹے اخبار ہیں, جو بڑے گروپ ہیں اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو مقصد ہے کہ یہ ٹھیک ہے. بعض ہمارے جیسے جو اینکر ہیں وہ بڑے آسودہ حال ہوں گے,
لیکن جو عمومی طور پر جو ورکنگ جرنلسٹ کا حال ہے نا، یعنی ان کے مالی وسائل، ان کی سیفٹی کے ایشوز، کوئی ریڈیمنگ فیچر نہیں ہے۔ نظامی صاحب، یہ ورکنگ جرنلسٹ کی زبوں حالی کے لیے خرابی کہاں پیدا ہوئی اور اس خرابی کی جڑ کون ہے؟ یہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن خرابی کی جڑ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اخباری ادارے ہیں انہوں نے خود تو بہت ایکسپینڈ کیا، لیکن انہوں نے اپنے ورکرز کا اس طرح خیال نہیں رکھا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ ویج بورڈ وغیرہ تو بنتے رہے، ویج بورڈ کو تقریباً وجہ سچی بات ہے کہ پروفیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں پرنٹ میڈیا میں خاص طور پہ، وہ اس طرح نہیں انہوں نے گرو کیا، اس سے بھی کچھ پرابلم ہوئے۔ تیسرے ہوا کہ جب یہ پاکستان میں پریسیڈنٹ پبلیکیشن آرڈیننس ختم ہونے کے بعد، یہ 88 میں، ایک اب کوئی اخبار نکالنے کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی کوئی اہتمام یا اجازت کی ضرورت نہیں، پہلے تو یہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا اخبار نکالنا ہی۔ اب اس حوالے سے اخبار بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور سرکاری اشتہاروں پہ رڈایا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جی سرکاری اشتہار جو ہے ان کی تعداد بھی محدود ہو گئی ہوئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے اشتہار لینے کے لیے کمپٹیشن جو چاہیے، یعنی سچی بات ہے ہماری اکانومی اتنے اخبارات کو سسٹین نہیں کر سکتی، اور یہ ببل ویسے ہی برسٹ بھی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے سے لگ یہ رہا تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ سندھ حکومت نے جو سندھ کے آئی جی ہیں کلیم امام، ان کو تبدیل کیا۔ بعد میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم پاکستان سے مشورے کے بعد یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن ایک سماجی کارکن ہیں جبران ناصر صاحب، وہ گئے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی، اور فار دا ٹائمنگ اب یہ جو ان کا آرڈر تھا، ان کا ٹرانسفر تھا، وہ رک گیا ہے، اور وفاق سے بھی جواب طلب کر لیا، سندھ حکومت سے بھی کر لیا۔ یہ سندھ میں آئی جی کی تبدیلی ایک پریسیڈنٹ کیوں بن گیا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے پھر جب بھی آئی جی تبدیل ہو؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک پرابلم ہے وہاں پہ، یہ کہ فردوس شمیم نقوی ہے وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن، پھر وہاں پہ علی زیدی ہیں، فیصل واڈا ہیں جو اپوزیشن کے ہیں، پھر گورنر اسماعیل ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، ان کی پی ٹی آئی وہاں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اور ایم کیو ایم کا ووٹ بینک، آپ نے جو ذکر کیا تھا پہلے، ایم کیو ایم کو خاص کوئی لگتا ہے کہ اتنے سیریس نہیں ہیں یہ آن بورڈ لینے پہ، کیونکہ تضاد ہیں۔ اب یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو یہ پہلے ہو چکا ہوا ہے۔ اسی قسم کا بحران ہوتا تھا جب میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب میں، اور محترمہ بینظیر پہلی دفعہ چیف منسٹر تھی، تو پنجاب بالکل تعاون نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں تو شوز آن دی ادر فوٹ، جو فیڈرل لیول پہ حکومت جو ہے بڑی طاقتور ہے، وہ ان کے پاس حق حاصل ہے کہ آپ آئی جی کی تعیناتی جو ہے اس کو کریں۔ لیکن دوسری طرف جہاں آپ نے پنجاب میں 4-5واں آئی جی اب آیا ہے، شاید خیبر پختونخوا میں تیسرا ہے یا دوسرا ہے، مجھے نہیں یاد، تین۔ تو اگر وہ وہاں کی حکومت جنہیں کام لینا ہے ان سے، وہ چاہتی ہے تبدیلی، تو ان کو میرے خیال سے اجازت ہونی چاہیے، خاص طور پر جب انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان سے مراد علی شاہ صاحب نے اس کو معاملے کو خود ڈسکس کر لیا ہوتا۔ جی اچھا نظامی صاحب، آج بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو پہلے سندھ حکومت کے ترجمان شکوے کیا کرتے تھے کہ کیا سندھ میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے لیکن میڈیا نہیں دکھاتا، پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، جو ترجمانوں کی ٹیم ہے، وہ بھی یہی شکوے کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے جو میڈیا نہیں دکھاتا۔ یہ شکووں کا تبادلہ یہ کس بات کی علامت ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ تو فیڈرل لیول پہ بھی بہت بڑا شکوہ ہے کہ جی بہت اچھی جا رہی ہے، اکانومی بھی ٹھیک ہے، بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، میڈیا جو ہے اس کو، میں خان صاحب نے کل بھی شاید کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، ہر جگہ مافیا نظر آتے ہیں ان کو۔ اسی طرح پنجاب میں بھی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب کوئی آئی لینڈ تو نہیں ہے نا، وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ جو پاکستان میں اگر آٹا مہنگا ہے تو یہاں بھی ہے، بجلی مہنگی ہے تو یہاں بھی ہے، تو کون سا ایسا تیر چلایا جا رہا ہے جو میڈیا جو ہے اس کو خفیہ رکھ رہا ہے؟ اور اگر رکھ رہا ہے تو ان کے پاس اتنی بڑی مشین ہے، پورا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، تو ان کو چاہیے کہ اس کی تشہیر کریں خود۔ جی بالکل علی صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی اب ٹھیک ہے، اپنا جو ہے کو لانچ کریں کیمپین جو ہے، اپنے آپ کو
میں اشتہاروں کو نہیں کہہ رہا صرف، میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں جو انفارمیشن شیئر کریں وہ اس معاملے میں، اور اشتہار بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو دیں ضرور۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، یقینی طور ترجمان ہے، انہوں نے اپنی حکومت کے نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے اور اس کے لیے انہیں کام بھی کرنا ہوگا، شکووں سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا کام کر دیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔